बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशूं। मैं मिसेस नदीम आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, आपको अब हम ऑडियो के ज़रिए तो भेज ही रहे थे, वीडियो के ज़रिए भी आपको काम भेजा करेंगे, क्योंकि वीडियो के ज़रिए से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी और आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें और पढ़ाई पे पूरा फोकस करें और बहुत अच्छे मार्क्स लें। और अगर कहीं कोई समझ ना आए तो बेटा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे यौम दिफ़ा। आज मैंने आपको काम भी यही दिया हुआ है, रीडिंग का काम दिया हुआ है। उम्मीद है आपने रीड कर लिया होगा। अब हम यौम दिफ़ा पढ़ेंगे। यौम दिफ़ा में हमें क्या चीज़ बताई गई है? हमें यौम दिफ़ा के पस मंज़र के बारे में बताया गया है कि यौम दिफ़ा क्यों मनाया जाता है, यौम दिफ़ा की अहमियत के बारे में बताया है। और इसमें एक पैगाम दिया गया है कि हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन अगर दुश्मन हम पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करेगा तो हम उस अपना दिफ़ा करना जानते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो बेटे पहले हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अल्फाज मायने करेंगे। इसमें है, हर साल यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तान के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। इसमें हमें ये बताया गया है कि हम यौम दिफ़ा क्यों मनाते हैं, और इसमें ये चीज़ बताई है कि हिंदुस्तान ने 1965 में हम पर हमला कर दिया, वो भी रात के अंधेरे में। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज जो थी वो जाग रही थी अपने सरहदों पर, वो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही थी। हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और उसने उसके छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उस दुश्मन को बदहवास कर दिया। और ये जंग 17 दिन तक जारी रही थी। इसमें हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ, जिससे उनके जो ये दीवानापन था, जो जुनून था उन पे जंग करने का, वो ख़त्म हो गया और वो अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जंग बंद करने की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज के उस कारनामे की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यौम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां सुल्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गई। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोग दर जोग आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गई। इस पैराग्राफ में बताया कि ये तकरीब हर साल फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है और हर जमात जो थी उस तकरीब को देखने के लिए जाती थी। और इस साल इस जमात की बारी थी, जमात शिशुम की बारी थी, और जमात की सारी लड़कियां जो थी वो उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में, उनकी निगरानी में स्टेडियम पहुंच गई। और जब वो स्टेडियम पहुंचे तो वहाँ का माहौल बताया है कि वहाँ पे लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। और जो तकरीब थी उसको शुरू होने में अभी कुछ देर थी। स्टेडियम में तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार छाई हुई थी और वो लोग पहले से अपने जो मखसूस की थी उन्होंने अपनी सीटें उस पर जाकर बैठ गईं। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कौनैन, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पास के पस मंज़र में यह कौमी तराना गूंज रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس پیراگراف میں انہوں نے تقریب کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا، کہ تقریب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کی گئی اور پھر اس کے بعد نعت پیش کی گئی، نعت کے بعد قومی ترانہ ہوا، سب لوگ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فوجی دستے جو تھے وہ مارچ پاس کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے، اور پھر مارچ پاس کے پس منظر میں ایک ترانہ گونج رہا تھا اور وہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے ہے فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول لوگوں دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاس کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 منٹ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے۔ اس پیراگراف میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ دستے جو تھے وہ گزر رہے تھے تو ان کے جو اس بول پہ جو ترانہ چل رہا تھا اس میں یہ چیز تھی کہ فوجی جو جوان تھے ان کے جو قدموں کی دھمک تھی وہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پرجوش انداز میں لوگوں کے دلوں میں عجیب ہی جوش پیدا کر رہی تھی اور وہ جھوم رہے تھے۔ اور مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آ گئے اور اس کے بعد وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ محاذ پر جانا، محاذ مورچے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر فائرنگ کر کے دکھائی، یعنی کہ اتنے کم وقت کے اندر یہ ان کی پھرتی تھی کہ انہوں نے کتنی سپیڈ سے سارا کام کیا، اور پھر گویا وہ لمحوں میں ہی نہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم ہی نہیں لگاتے اور وہ لمحوں میں دشمن کے مقابلے میں وہ لوگ تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے آگے ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز جو آئی، اس کے چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روک کے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا، جیپ اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکی۔ پھر یعنی کہ وہ مارچ پاس ہو گیا، فوجیوں نے اپنی رائفلوں کی بتایا کہ ہم کم وقت میں کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ چلتی ہوئی جیپوں سے انہوں نے کس طرح سے اپنا مورچہ سنبھالا، یہ منظر دکھایا جس سے لوگ بہت یعنی کہ محظوظ ہوئے، انہوں نے ان کو شاباشی دی اور ناظرین نے ان کو یعنی کہ تالیاں بجا کر ان کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد پھر ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی دکھایا گیا، اور ایسے جوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے روک کے رکھا اور یہ موٹر سائیکل سوار 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے، اور ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا اور ذرا بھی یعنی کہ جیپ ہل نہ سکی 1 انچ بھی۔
یہ ہمارے فوجی جوانوں کی جسمانی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ وہ کس قدر جسمانی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہی ہیں، اگلے پیراگراف میں ہے یہ چیز، ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ اس میں بھی فوجی جوانوں کی جسمانی طاقت کے مظاہرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح سے روک کر دکھایا کہ دونوں مخالف سمت میں تھی، اور جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی ہوئی تھی اور دوسری کے اوپر اپنے پاؤں ٹکائے ہوئے تھے۔ سیٹی بجی اور ڈرائیور نے جب جیپیں دھکیلنی شروع کی تو وہ ذرا بھی اس نوجوان کو ذرا بھی ٹیڑھا نہ کر سکے، ذرا بھی خم نہ آیا، بالکل بھی وہ نہ مڑا، بلکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور وہ جیپیں جو تھی پہیے ان کے گھومتے رہے، لیکن وہ اس نوجوان کو ہلا نہیں سکی اور وہ پھر اس طرح سے کھڑا ہو کے ان کو اس نے روک لیا۔ اچھا جی، سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے، مگر اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے، اس آخر میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اس میں سب سے آخر میں جو ہم نے پاکستان نے جو اسلحہ بنایا ہوا ہے اور جو اپنے دفاع کے لیے جو میزائل بنائے ہیں ان کی نمائش کی گئی، اور یہ دشمن کو ایک پیغام دیا گیا کہ اگر اس نے ہمارے وطن کو کبھی میلی نظر سے دیکھا، کبھی بری نظر سے دیکھا، کبھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو تباہ و برباد کرنے کی ہم بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچی بتا رہی کہ ہم کھانا کھانے کا سامان لے کر گئی تھی، لیکن وہ کھانا ہی بھول گئی، کیونکہ وہ اس تقریب میں اتنی وہ مگن ہو گئی تھی، اتنا ہر چیز کو اتنے زیادہ وہ مگن ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کھانا کھانا ہی بھول گئی۔ اور سچی بات تو وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کی چیز ہے، نہ کہ یہ بتانے کی چیز، اور اس تقریب کو سب کو دیکھنا چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ بیٹا یہ سبق یوم دفاع کے الفاظ میں نہیں ہے، جو میں ایک بار پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یوم، دن، دفاع، بچاؤ، حفاظت، جری، دلیر، بہادر، چھکے چھڑا دیے، بدحواس کر دیا، جنون سرد پڑ گیا، جوش ختم ہو گیا، گڑ گڑا کر، رو رو کر التجا کرنا۔ اچھا، فوری، جلدی، فوراً، جنگ بندی، جنگ بند کرنا، امسال، اس سال، فضا، ماحول، جوک در جوک، بہت زیادہ تعداد میں، گروہ در گروہ، تقریب، پروگرام، دھمک، بھاری آواز، آہٹ، نغمے، گیت، گانے، امنگ، جوش، سرمستی کا مطلب ہے خوشی، بے خودی۔ اچھا جی، محاذ، میدان جنگ، ڈٹ گئے، مقابلہ کرنا، گویا، اگرچہ، مورچہ، گڑھا جس میں چھپ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، داد دینا، تعریف کرنا، ناظرین، دیکھنے والے، داد تحسین، حوصلہ افزائی، یعنی کہ تعریف کرنے کو کہتے ہیں داد تحسین، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سکہ بٹھایا، روب بٹھایا، مجال، ہمت، خم، ٹیڑھا، یعنی کہ بل ہونا، کسی چیز میں ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، وطن عزیز،
پیارے وطن یا پیارا وطن، میلی آنکھ بری نظر، نیست و نابود تباہ و برباد، سرور کائنات کائنات کے بادشاہ، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے آپ نے 2 بار اس کو ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی، اور اس کے الفاظ میں نے یاد کر کے لکھنے ہیں، اور سبق میں دیکھتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے دوبارہ سے اس کو انڈر لائن کرنے ہیں، اور ان کو 2 پارٹ لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی املا درست ہو۔ اور اس کے بعد ہم اگلا کام اس کا خلاصہ کریں گے، اور تھوڑا سا آپ کو سمجھا بھی دوں گی، آپ کو نوٹس میں بھی مل گیا ہوگا۔ کل ہم اس کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ اللہ حافظ۔ بہت دل لگا کے پڑھنا ہے اور بہت اچھا کام کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔